बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सासू माँ के फ़ैसले पर पीटीआई के हज़रात कल सारा दिन जश्न मनाते रहे, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि सासू माँ के फ़ैसलों से इमरान ख़ान को कोई फैज़ नहीं पहुँचने वाला और इमरान ख़ान के लिए दूर दूर तक कोई खैर की खबर नहीं है। किसी अच्छी खबर का, किसी निजात का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि घेरा तो तंग हो चुका, अब फंदा जो है वो कसता जा रहा है। इसकी तफसील मैं बताऊंगा, और फिर ये कि सासू माँ मज़ीद क्या फ़ैसले करने वाली है और किस तरह इमरान ख़ान की एक हदायत के मुताबिक मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश पर भी संजीदगी से अमल शुरू कर दिया गया है। इसका भी क्या किस्सा है। सासू माँ ने जो फ़ैसला किया वो जश्न तो कल मनाया गया, लेकिन हकीकत में जश्न परसों रात से ही मनाया जाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि सासू माँ ने अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को, पीटीआई के लोगों को, जिनको सहाफ़ी कहा जाता है, हालांकि वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के वर्कर हैं, उनमें जर्नलिस्ट कोई भी नहीं है, उनको एक रात पहले ही सासू माँ ने ये बता दिया था कि कल हम ये फ़ैसला सुनाने वाले हैं। तो बहरहाल इमरान ख़ान के लिए खैर की खबर क्यों नहीं है, वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये कि मैं शाह उवैस नूरानी का एक ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बसद एहतराम, ये वही आला अदलिया के जजेज़ हैं जिनसे वर्किंग रिलेशंस की बेहतरी के लिए नाजायज़ मसलहत दिखाई गई, और आज का अदालती फ़ैसला इसी का शाखसाना है। आखिर में उन्होंने लिखा है कि तारीख़ बुज़दिलों का कब्रिस्तान है। अच्छा, उन्होंने बड़ी रियायत से काम लिया है कि नाजायज़ मसले दिखाई गई, मसलत नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब की सोची समझी पॉलिसी थी, जिसके तहत उन्होंने बहुत ही नाज बर्दारियाँ की बिंदियाल की। मैंने पिछले व्लॉग में सब कुछ बता दिया गया, किस तरह मौलाना फजल रहमान का धरना ख़त्म करवाया गया और किस तरह पार्लियामेंट के वो सारे फैसले जो अदलिया को किबला दुरुस्त कर सकते थे, आईन का पाबंद कर सकते थे, उन फैसलों को शहबाज शरीफ ने वीटो करके अमल ही नहीं होने दिया। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप इनको इरफान कादिर साहब को अटार्नी जनरल लगाएं, ताकि वो अच्छे तरीके से केस लड़ सके। फैसला तो वही आना है जो आएगा, लेकिन कम से कम पब्लिक तक एक बात पहुंचेगी कि कहाँ कहाँ बिंदियाल पार्टी रौंद मार रही है, रौंद डाल रही है, क्या कुछ कर रही है। लेकिन इन्होंने बिंदियाल साहब का पसंदीदा मंसूर अली ख़ान को अटार्नी जनरल बनाया, और ये पसंदीदा मैं नहीं कह रहा, आपने अगर कार्रवाई सुनी है तो आपने दो चीज़ें नोट की होंगी कि बिंदियाल साहब ने हमेशा जब भी वो समाअत हुई तो अटार्नी जनरल मंसूर अहमद ख़ान की तारीफ़ें की, मंसूर अली ख़ान या क्या नाम है उनका, उनकी तारीफ़ें की कि ये बड़े नाइस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी। और दूसरे ये कि वो जब भी उन्होंने वफाकी हुकूमत का केस प्लीड किया तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पता नहीं चल रहा कि वो हुकूमत की तरफ से लड़ रहे हैं या पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है अगर अटार्नी जनरल हुकूमत का है और वो केस पीटीआई की तरफ से लड़ रहा है तो मतलब क्या था, मतलब ये था कि वो बिंदियाल साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहते थे, और यही वजह है कि वो फैसले भी रूबा अमल ना आ सके। ज़ाहिर है उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, तो पार्लियामेंट ने वही फैसले करने थे जो मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से जिनकी मंजूरी दी गई थी कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, अदालत का क़िबला दुरुस्त करने के लिए ये इक़दामात करने हैं। और शहबाज शरीफ साहब उन फैसलों के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते थे, लेकिन बाद में उनको सबूताज कर सकते थे, और ये खैर उन्होंने कुछ किया। तो अब आपने देख लिया, अब तकरीबन इतला ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई केस खोला जाएगा और मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी। जैसा कि साबिक़ वफाकी वज़ीर आसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ 5 साल पुराना मुकदमा, वो उस दौर के जज भी रुखसत हो गए ज़्यादातर, उस 5 साल पुराने मुकदमे की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है 18 अगस्त, यानी यौम आज़ादी के 4 दिन बाद। और ये तय है, ये पीटीआई वाले बता रहे हैं, उनके सोशल मीडिया के कारकुन जो बिंदियाल साहब से मिलते रहते हैं, कि आसन इकबाल साहब को ताहयात नाअहल किया जाएगा। ये रिट मौलवी कोई है इकबाल हैदर, उसने की थी, और अब वो इस रिट से गैर मुतल्लक हो चुका है, लातल्लुक हो चुका है, लेकिन अब फिर उसे मुतल्लक करने की कोशिश की जा रही है। मकसद क्या है? और नाज़रीन, इस ज़िमन में आपको याद होगा कि मैंने अपने कई प्रोग्रामों में बताया था कि इमरान ख़ान का प्रोग्राम ये है कि वाजबे को तोसी दे और उसके ज़रिए अपनी हुकूमत बहाल करवाए किसी तरीके से, जिसके बाद बिंदियाल को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी
اور الیکشن میں بندیال کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ مسلم لیگ کے کم سے کم 2-2.5 درجن امیدوار قومی اسمبلی کے جو جیت سکنے کے قابل ہوں گے ان کو اس نے نااہل کرنا ہے، کسی نہ کسی ہیلے بہانے کسی کو جیل بھجوانا ہے۔ اور اب بھی یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ سنجیدہ حلقوں کی طرف سے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں بندیال کی موجودگی میں، تو بندیال براہ راست سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلائے گا اور ان کو تاحیات نااہلی تو ہے ہی، بندیال اس کو یہ قانون بھی اڑا دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب پر کوئی ایسا کیس جو نیب میں چل رہا ہے اٹھا کر اس کو نئے سرے سے سپیڈی بنیادوں پر چلانے کی ہدایت کر سکتا ہے، یعنی ایک مشکل پیدا کر سکتا ہے نواز شریف کے لیے، یا کوئی ایسی گیم کر سکتا ہے جو مسلم لیگ کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور یہ خطرہ نواز شریف صاحب کو ہے اور ان کی قانونی ٹیم کو بھی یہ خطرہ ہے۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے 1 مہینے کی مدت میں کہ نواز شریف کو ایک لمبی مدت کے لیے جیل ڈال دیا جائے، لیکن اسکیم ان کے دلوں میں پل رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حکومت کے کئی قوانین جو ہیں جو پارلیمنٹ نے منظور کیے تھے وہ سارے یہ کالعدم کرے گا۔ ان میں یہ جو نااہلی کی مدت والا قانون ہے اسے بھی کالعدم کرنا ہے، وہ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ بھی، جو قانون ہے وہ بھی اس نے کالعدم کرنا ہے۔ نیب کے قوانین کے خلاف جو عمران خان نے ریٹ کی تھی اس میں کچھ جزوی تبدیلیاں کرے گا، یعنی ایسی تبدیلیاں کرے گا کہ جن کا فوری نقصان عمران خان کو نہ ہو، بعد میں آنے والوں کو خود اپنی قسمت بھگت لیں گے، عمران خان کو ان میں سے ریلیف ملے۔ مثلا یہ کہ جو ریمانڈ ہے 90 دن کا وہ ختم کر دیا جائے گا اور شاید اسے 30 دن سے بھی کم کر دیا جائے تاکہ عمران خان کے لیے سہولت پیدا ہو۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ چلیے نیب کے قانون میں تو آپ نے اس کو سہولت دے دی، یہ جو 9 مئی کی آفت اس کے گلے میں پڑ گئی ہے اور اس کو کیسے ہٹاؤ گے؟ اس کو ہٹانے کی بندیال کے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کہ اس منظوری کے فیصلے کے خلاف جس کے تحت نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کرائے جائیں گے۔ اچھا، یہ ریٹ دائر کروا دی گئی ہے اور اس ریٹ میں بھی وہی علی ظفر وغیرہ وکیل ہوں گے، اور علی ظفر کو آپ جانتے ہیں یہ کون صاحب ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں 2 بہت بڑے کھٹمل، زہریلے کھٹمل پیدا ہوئے تھے جن کو پاکستان کے وجود سے نفرت تھی، آئین سے نفرت تھی، جمہوریت سے نفرت تھی، انسانی حقوق سے نفرت تھی۔ ان میں سے ایک کھٹمل کا نام تھا شریف الدین پیرزادہ اور دوسرے کھٹمل کا نام تھا ایس ایم ظفر۔ ایس ایم ظفر کی پاکستان کے بارے میں سوچ انتہائی منفی ہے اور یہ وہ شخص ہے جو انسانی حقوق کا دشمن رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے، ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے شاید کوئی کتاب بھی لکھی ہے۔ میں نے تو خیر اس بدبخت کا کبھی کوئی مضمون نہیں پڑھا، لیکن کسی نے بتایا کہ اس نے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے یا مضمون لکھا، واللہ عالم، کمال کی بات ہے۔ تو یہ اس دوسرے بڑے کھٹمل کا بیٹا ہے علی ظفر، اور پاکستان سے نفرت اس کو باپ سے ورثے میں ملی ہے، یعنی ڈی این اے میں ملی ہے۔ جھوٹ بولنا، مکاری، داؤ فریب ایس ایم ظفر پر ختم تھے، وہی صلاحیتیں اور وہی جوہر علی ظفر کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال وہ گیم یہ ہو رہی ہے کہ اس ریٹ کے ذریعے مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے۔ آئین میں سپریم کورٹ کو اختیار اس کا نہیں ہے، لیکن مسئلہ بندیال کا ہے جو ظاہر ہے اپنے لفظوں سے بار بار کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت صرف میرے مریب کے، بندیال کے، ٹرکہ والے کے الفاظ کی ہے، آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ 4 افراد ہیں، ایک میں ہوں، ایک ٹرکہ والا ہے، اور ٹرکہ والا کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو اس نے ساتھ بٹایا تھا اور پوری دنیا کو میسج دیا تھا کہ میں ہوں کرپشن کا محافظ، کرپشن کا والی وارث، کرپشن کا پروٹیکٹر، کوئی ہے جو میرے ہوتے ہوئے اس مرد کرپشن کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ تو یہ جو ہیں 4 افراد، ان کے سامنے آئین کی کوئی وقت نہیں ہے، قانون کی کوئی وقت نہیں ہے، پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ تو خیر طے ہے کہ یہ 3 یا 4 یا 2 جتنے بھی ہو، یہ پی ٹی آئی کی ہر ریٹ پٹیشن پر اس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اگر کہیں سے کچھ فیصلے آتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بشرا بی بی کی ڈائری جو آؤٹ ہوئی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ عدلیہ پر اتنا دباؤ ڈالنا ہے، اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ سنا سکے۔ یہ بشرا بی بی کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ کالعدم کیا جاتا ہے مردم شماری والا، اور حکومت کو حکم دیا جاتا ہے، نگران حکومت کو، کہ اس تاریخ تک الیکشن کرواؤ، تو
پھر کیا چارہ کار رہ جائے گا۔ یہ ان کی سوچ ہے، میں اپنی سوچ نہیں بتا رہا، یہ ان کی سوچ ہے پی ٹی آئی والوں کی کہ پھر اس کے بعد فوج کو مارشل لا لگانا پڑے گا اور ہماری دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ ابھی پرسوں ہی یہ خبر گارجین اخبار نے چھاپی ہے کہ عمران خان نے جب ہر طرف سے مایوسی دیکھ لی کہ کوئی کام نہیں بننے والا، اس وقت اس نے باجوہ سے مل کر یہ سازش کی، باجوہ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ مارشل لا لگاؤ۔ باجوہ بھی تیار ہو گیا تھا لیکن پھر وہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ عمران خان مارشل لا کیوں لگانا چاہتا ہے؟ عمران خان اپنی نگرانی میں پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری حکومت نہیں بن سکتی تو پھر جناب پاکستان کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے، پھر ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کو مزید پرولہاں کرنے کی۔ یہ جو 19 اگست میں قائد اعظم ملک بنایا تھا، اس کی پھر جو ہے اس کی ڈیتھ کا وارنٹ جاری ہو جانا چاہیے، یہ اس لیے مارشل لا لگوانا چاہتا تھا، لیکن وہ کوشش ہو گئی ناکام۔ اور گارجین اخبار نے بھی لکھ دیا، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے تمام حامی کس کی زبان بولتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ آج بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران نہیں ہے تو پھر پاکستان کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، یعنی پاکستان کا پھر وجود نہیں چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے لوگوں نے اپنے ہی ملک کا پرچم کبھی نہیں جلایا، نہ ہی اپنے ملک کا پاسپورٹ جلایا، نہ ہی اپنے ملک کو گالیاں دیں۔ کوئی دنیا کی ریکارڈ میں ایسا واقعہ نہیں ہے، انڈیا ہو یا امریکہ ہو، میکسیکو ہو یا جاپان ہو، روس ہو یا یوکرائن ہو، کوئی بھی ملک آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ملک کے شہریوں نے اپنے ملک کا وجود ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ صرف پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، صرف پی ٹی آئی والے، اور ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں کرتے ہیں۔ ان کے آپ ولاگ سن لیں، ان کا بین السطور بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر عمران نہیں تو پھر ملک بھی نہیں۔ تو یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ کوئی اظہار جذبات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ان کی اسکیم ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو لے کر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مارشل لا لگ جائے اور یہ ملک ختم ہو جائے۔ اس میں ظاہر ہے یہ کالی مائی جادوگرنی عمران خان اور اس کے سہولت کار جج پوری طرح شریک ہیں، جو عمران خان کو 10 مئی کی شام دولہا بنا کر لائے تھے اور اس کی تاج پوشی کی تھی۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ عمران خان کے لیے بری خبریں کیا ہیں؟ اچھا، آپ نے ایک خبر کو ظاہری انداز میں لیا ہوگا، میں اس خبر کی بات کر رہا ہوں۔ پولیس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کی 3 ٹیلی فون جو ہے ان کو فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے، ان میں ایک سیٹلائٹ ٹیلی فون ہے اور 2 دوسرے ٹیلی فون ہیں۔ یہ ٹیلی فون 4 ٹیلی فون انہوں نے، پولیس نے 5 اگست کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے جو بدکاری کا اڈا ہے زمان پارک، وہاں سے برآمد کیے تھے۔ ایک تھا جادوگرنی کا، گلابو جادوگرنی کا، اور 3 تھے عمران خان کے، تو فورنزک کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے یہ اعلان کیوں کیا؟ دیکھیے نا، ایک ٹیلی فون انہوں نے چھاپہ مار کر پکڑ لیے، حتمی کارروائی سے پہلے پولیس کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو ان ٹیلی فون کے اندر سے کیا کچھ ملا یا کیا کچھ مل سکتا ہے اس کی ان کو اطلاع ہو گئی، اسی لیے انہوں نے ایک خبرداری کے لیے یہ خبر جاری کر دی۔ یہ ٹیلی فون ہم نے چھاپے کے دوران برآمد کی۔ یہ خبر 5 اگست کو کیوں نہیں آئی؟ 5 اگست کی شام کو پولیس بیان جاری کر سکتی تھی کہ ہم نے 4 فون بھی پکڑے جن کو ہم فورنزک کے لیے بھیجیں گے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے خود چیک کیا، بہت کچھ اس پہ سے ملا ہوگا، اور بہت کچھ ایسا ہوگا جو پولیس افسر یا کوئی بھی دوسرا آدمی جو اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے وہ اس میں سے برآمد یا دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے جو سرسری طور پر اپنے طور پر جو ایک کوئی بھی آدمی کسی کا فون اگر اس کو کھنگالے تو اس میں سے بہت کچھ اسے ملے گا، جس کو دیکھ کر اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی، اس آدمی کا کردار کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے میسیجز کیا ہیں، اس کو جو میسیجز وصول ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ جب ساری چیزوں کی پولیس کو تسلی ہو گئی، بلکہ پولیس کو کیا، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ تو بڑی چیز ہاتھ آئی ہے، تو پھر انہوں نے 6 دن کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم نے 4 پکڑے لیکن 3 ٹیلی فونز کا اعلان کیا ہے۔ بشرا جادوگرنی کا جو ٹیلی فون ہے اس کے بارے میں الگ سے خبر آ سکتی ہے، تو ان ٹیلی فونوں کو انہوں نے فورنزک کے لیے بھجوا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے انکشافات ان فونز کے ریکارڈ سے ملیں گے جو عمران خان کے گلے میں پڑے ہوئے پھندے کو خاردار بنا دیں گے۔ سادہ پھندا نہیں، جس طرح ایک سگریٹ ہوتا ہے نا سادہ، اور ایک ہوتا ہے جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ پیتے ہیں بھرا ہوا،
عمران خان خود تو سگریٹ نہیں پیتا، یہ تو وہ کھینچتا ہے، پڑیا کھینچتا ہے. تو ایک سگریٹ سادہ ہوتا ہے، ایک سگریٹ ہوتا ہے بھرا. تو اسی طرح یہ جو پھندا ہے نا، یہ سادہ پھندا نہیں ہے، یہ کانٹے لگا پھندا بنے گا. عمران خان کے بارے میں ایک اور خبر لیک ہوئی ہے، صرف ایک سطر کی خبر لیک ہوئی ہے کہ یہ 2 دن پہلے اس سے روتے ہوئے سنا گیا، جیل حکام نے اسے روتے ہوئے سنا. یعنی یہ اتنی کم سے کم اتنی آواز میں رو رہا تھا کہ دوسرے کو سنائی دے جائے اور دوسرے کو پتہ چل جائے، باہر کھڑے ہوئے آدمی کو یا کاریڈور میں پھرتے ہوئے نگران کو، کہ موصوف رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا فریاد کر رہا ہوگا. یعنی یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سے سنگ خارا کا بنا ہوا ہے کہ اس کو تو توڑا ہی نہیں جا سکتا. جناب 6 دن کی جیل میں رو پڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں، انڈیا کی تاریخ میں لوگ 10 سال جیل میں رہے ہیں، 15 سال جیل میں رہے ہیں، اور کبھی کسی کے رونے کی خبر نہیں آئی. بعد میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی پاکستان میں اور انڈیا میں سیاسی جد و جہد کے حوالے سے، بڑے بڑے اکابر کی گرفتاریوں اور جیل میں ان کے شب و روز کے حوالے سے، ان کے حق میں بھی ان کے خلاف بھی. لیکن آج تک کسی کتاب میں کسی لیڈر کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جیل میں روتا ہوا پایا گیا، اور وہ بھی چھٹے دن، 5ویں دن. آج 7واں دن تو آج ہے نا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. 5ویں دن روتے ہوئے پایا گیا، روتے ہوئے سنا گیا. کیسی یہ عبرتناک خبر ہے. اور وہ جو میں نے پچھلی ولاگ میں بھی بتایا کہ وہ جو 7 کیسز میں، دہشت گردی کے کیسز میں اس کی ضمانت مسترد ہوئی ہے، وہ 7 کے 7 کیس 9 مئی سے متعلق ہے. تو اس خبر سے ہی ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ساسو ماں جو بھی فیصلے دیتی رہے، عمران خان کے لیے خیر کی کوئی خبر دور دور تک نہیں ہے. اچھا ناظرین، اب ایک وہ بھارت کا جو مشہور تھنک ٹینک ہے سشانت سورین، اس نے اپنے تبصرے میں کیا کہا ہے. اس نے عمران خان کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کیا ہے، مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان کی بھارت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا ہی آدمی چاہیے. یعنی اس کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اب عمران خان نو مور، اب ہمیں کسی اور عمران خان کی ضرورت ہے. اس کے الفاظ ہیں کہ جو پاکستان کو تقسیم کر دے، پاکستان کی معیشت کو ختم کر دے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر دے، پاکستان کی فوج کو برباد کر دے. ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے. عمران خان کے بعد ایسا دوسرا آدمی پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایسا خر پیدا. تو ایسا خر اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. سشانت سورین صاحب تسلی رکھے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک لیے خدا حافظ. اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں.